मसीह में आप सबको सलाम। यूके की बड़ी ही खूबसूरत सी सुबह है। खुदावंद का शुक्र करते हैं। और मैं आज 3 से 4 दिन के बाद घर से स्लाइट वॉक के लिए बाहर निकली हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं है। मेरा रिसेंटली जो है हार्ट का एक प्रोसीजर हुआ है। स्मॉल समझ ले एक छोटी सी सर्जरी हुई है, जिसमें खुदावंद ने मुझे शिफा बख्शी है। बेसिकली ये मेरी एक गवाही है आज जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अपने सुनने वाले बहन भाइयों के लिए, उनका ईमान बढ़ाने के लिए कि बेशक खुदावंद बहुत बड़े बड़े और कादिर काम करने की क़ुव्वत रखता है। 2023 में मुझे हार्ट अटैक हुआ था, और उसके बाद कोई रीज़न ना मिलने के बाद कि वो किस वजह से हुआ है, उन्होंने एक छोटी सी ये रीज़न दरियाफ़्त की थी, छोटी सी नहीं काफ़ी बड़ी सी, कि मेरे दिल में एक सुराख है। और उसी वक्त उन्होंने मुझे डेट दी थी कि कभी भी आपकी सर्जरी एक्सपेक्टेड है, जिसको होते होते तकरीबन 1.5 साल से ऊपर हो गया है। और वो इस मंडे को यानी 14 अक्टूबर को हुई। इस सारे वक्त में मैंने खुदावंद के जलाल को, उसकी ग्लोरी को हर रोज़ देखा, उसकी प्रेजेंस को महसूस किया, उसकी मोहब्बत को देखा। और बेशक सारा जलाल उसी का है, वही हमें बचाने वाला है, वही हमें छुड़ाने वाला है, वही हमारा शाफ़ी है। उसी के बेटे यस्सु के मार खाने से, कोड़े खाने से हम शफा पा चुके हैं। यही हमारा ईमान है, और हम मसीही ईमान में चलते हैं। जब हम खुदा को अपना लेते हैं, जब हम उसका नाम पहचानते हैं, तो ज़बूर 91 में लिखा है वो हमें छुड़ाता है। और बड़ा ही खूबसूरत वादा मुझे सर्जरी से 1 या 2 दिन पहले, जब मैं अभी ड्यूटी पे थी, काम कर रही थी, चर्च में गई, बाइबल खुली हुई थी, और जब मैंने पढ़ा तो मुझे उसकी आखिरी आयत पढ़ने को मिली, जो कि बिल्कुल सामने लिखी हुई थी कि मैं उसे उम्र की दराज़ी से आसूदा करूँगा और अपनी निजात उसे दिखाऊँगा। इतना खूबसूरत वादा कि मेरी आँखों में उस वक्त भी खुदावंद की मोहब्बत के लिए, खुदावंद के जलाल के लिए, खुदावंद की शफ़क़त को देख के, जो हज़ारों हज़ारों पे रहम करता है, अपने कहर को भड़कने नहीं देता, आंसू आ गए थे कि मेरा खुदावंद कितना मेहरबान है। मैंने सारी उम्र जो है उससे दूर गुजारी, उसको पहचाना नहीं, उसके नाम को पहचाना नहीं, उसकी बरकतों के लिए उस तरह से उसका शुक्र नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। लेकिन जब जैसे ही पहचाना, जिस तरह मिस्र में इसराइली 400 साल तक रहे, क्योंकि खुदा को ना जानते थे और जो है कैद में चले गए थे। उसी तरह मैं जो गुनाह की कैद में थी, उन्होंने जब 400 साल बाद खुदावंद को पुकारा, तो खुदावंद मौजूद हुए, अपने बंदा मूसा को भेजा और अपने दहने बाजू की कादिर कुव्वत से उनको वहाँ से निकाल के ले आया। आज हम भी जब गुनाहों की कैद में फंसे हुए होते हैं, तो वो कादिर मुतलक उसी वक्त हमारी दुआ को सुन लेता है। वो हमारे दिलों को देखता है, हमारी शिकस्ता दिली, हमारी खस्ता हाली को देखता है। दाऊद ने गुनाह किया और वो खुदावंद के पास अपने दिल को, अपने टूटे हुए दिल को, शिकस्ता हाल दिल को और खस्ता हाली को लेके आया, और उसने खुदावंद से कहा कि मुझसे बाकी सब कुछ ले ले, लेकिन अपनी रूह को मुझसे जुदा ना करना। तू मुझे ज़ोफ़े से धोएगा तो मैं साफ़ हो जाऊँगा, तू मुझे अपनी मुस्तैद रूह से संभालेगा तो मैं संभल जाऊँगा। बेशक खुदावंद के कलाम में लिखा है, तू बचाएगा तो हम बच जाएंगे। सो बेशक बड़ा कादिर खुदावंद है, हमें बेटे जानकर हम पर तरस खाता है, हमारे गुनाहों को फिर से याद नहीं करता। जब हम सच्ची तौबा कर लेते हैं, जब उससे मोहब्बत करते हैं, हम एक कदम चलते हैं, वो 10 कदम हमारे साथ होता है। वो हमें तूफ़ानों में, सैलाबों में डूबने नहीं देता। वो हमारी सिर पर, वो हमारी चट्टान है, वो हमें आग में भी, भट्टी में से भी गुज़रें तो जलने नहीं देता। और बेशक हम किसी ऑपरेशन थिएटर में जाएँ, किसी ऑपरेशन ट्रॉली पे लेटें, हमें जीए मिले, हमें हमारी बॉडी की काट-छाँट हो, लेकिन वो हमारा शाफ़ी है, और वो हमारी तरह-तरह से तंबी करता है।
وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ہمارا نام کتاب حیات میں لکھ دیتا ہے۔ وہ قدرت والا خداوند ہے۔ لیکن بعض دفعہ ہم ٹرائلز ٹربولیشنز دیکھتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کے کانسیکوینسز کو بھی بھگتتے ہیں، کیونکہ وہ عادل خداوند ہے۔ لیکن وہ ہمارے گناہوں کے موافق ہمیں سزا نہیں دیتا۔ اگر وہ ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے پوچھ گچھ کرتا تو ہم کبھی اس کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق ہی نہیں۔ میں خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ اس دن جب میں آپریشن تھیٹر میں گئی یا ہاسپٹل میں ایڈمیشن کے لیے گئی، تو مجھے زندگی میں پہلی بار ایسے لگا کہ میں کسی ایسے ایگزام کے لیے جا رہی ہوں جس کے لیے میں نے پوری تیاری کی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے زندگی میں بہت مشکلات آئیں، بہت ساری پرابلمز آتی رہیں، کیونکہ میں خدا کو جانتی نہیں تھی، خداوند کے قریب نہیں تھی، اور وہ بہت برے طریقے سے جھنجھوڑتی تھی، پینک کرتی تھیں، دکھ دے کے جاتی تھیں، تکلیف دیتی تھیں، اور اتنی فزیکل تکلیف نہیں دے پاتی تھی جتنی وہ دماغی تکلیف دے دیتی تھیں، کیونکہ شیطان توڑ مروڑ رہا ہوتا ہے ہمارے دل کو، ہماری سوچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے۔ اور کیونکہ ہم خداوند کے ساتھ نہیں ہوتے، کیونکہ ہم اس کے کلام کو نہیں جانتے، اس کے کلام کو پڑھتے نہیں اور اس سے واقف نہیں ہوتے، اس سے ہم نے دل نہیں لگایا ہوتا، ہم بہت برے طریقے سے اس قید میں ہوتے ہیں اور چیخم داڑ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں کہ اگر خدا کو آواز دیں گے تو وہ آ جائے گا۔ ہم آج لوگوں کو بڑی بڑی تکلیفوں میں دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ پھر بھی خدا کو آواز نہیں دیتے۔ ہم مبارک ہیں، ہم مسیحی جتنے بھی گناہوں سے نکلتے ہیں، کیونکہ مسیح ہمارے لیے اس وقت ہوا جب ہم گناہ گار ہی تھے، اور جیسے ہی ہم اس کے نام کو پہچان لیتے ہیں، ہم اس کا نام لے لیتے ہیں، ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں، وہ آ جاتا ہے۔ اس کے بیٹے کا لہو مانگ لیتے ہیں، سچی توبہ کر کے بپتسمہ لیتے ہیں۔ جب روح کا بپتسمہ مل جاتا ہے، جب پاک روح خود ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور خداوند خدا موجود ہوتا ہے اپنی ہیکل میں جو کہ ہم ہیں، ہم خداوند کا زندہ مقدس اس کی ہیکل ہیں، اور جب وہ ہمارے ساتھ خیمہ زن ہوتا ہے، خیمہ لگاتا ہے اپنا ہمارے دلوں میں، تو بے شک ہمارے دل بدل جاتے ہیں، ہمارے دل، ہماری زندگیاں، ہماری روحیں بدل جاتی ہیں۔ ہم آنسوؤں کے ساتھ روتے، اور پھر اس کے بعد ہم گناہ نہیں کر پاتے، اور اس میں ہماری کوئی طاقت نہیں ہوتی، اس میں ہماری کوئی ہمت نہیں ہوتی، اس میں ہماری کوئی بڑائی نہیں ہوتی، کیونکہ پاک روح ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ ملامت کرتا ہے، وہ چھڑاتا ہے، وہ سمجھاتا ہے۔ اور جب ہم اس کی آواز کو سننا سیکھ جاتے ہیں، جب ہم اس کی محبت میں چلنا سیکھ جاتے ہیں، جب ہم اپنی خودی کا انکار کر لیتے ہیں، جب اس کے بیٹے یسوع کی صلیب کو اٹھا لیتے ہیں، تو معاف کرنے پہ قادر ہے، وہ شفقت کرتا ہے، ہزاروں ہزاروں پر رحم کرتا ہے۔ جب وہ ہمارے بندھنوں کو توڑ دیتا ہے، جب وہ ہمارے جوؤں کو کھول دیتا ہے، تو ہماری ہزاروں پشتیں آنے والی اس قید سے جو کہ ابلیس کی قید تھی، گناہ کی قید تھی، اس سے آزاد ہو جاتی ہے اگر ہم اس کے رستے پہ چلتے رہیں، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اب ہم پہ دوسری موت کا حکم نہیں، کیونکہ ہم اس کے جلال میں ہیں، ہم اس کی محبت میں ہیں۔ اگر ہم اس کی فرما برداری میں چلتے رہیں گے، اس کے اوبیڈینس میں رہیں گے، وہ فیتھ فل گاڈ ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ اونگتا نہیں، وہ سوتا نہیں، اس کی آنکھیں زمین کی سیر کرتی اپنے راست بازوں کو دیکھتی رہتی ہیں، اس کے کان ہماری دعاؤں پر لگے رہتے ہیں۔ ہم مشکلات میں بھی گھریں، کیونکہ لکھا ہے کلام صادق کی مصیبتیں بہت سی ہیں، لیکن وہ پڑا نہیں رہتا ان میں۔ خداوند ہمیں اٹھا لیتا ہے، ہمارے آس پاس 10,000 1,000 گرے پڑے رہتے ہیں۔ شریر کا انجام بہت برا ہوتا ہے، جب وہ گرتا ہے تو وہ گرا رہتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، لیکن وہ اپنے صادقوں کو اٹھا لیتا ہے، ان کی مصیبتوں میں وہ ان کے ساتھ رہتا ہے۔ جب صدرک میشک عبدنغو کو آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا تھا، تو خداوند ان سے پہلے ان کے ساتھ موجود تھا وہاں پر ان کو بچانے کے لیے۔ جب ڈینیل شیروں کی مان میں گیا تو خداوند نے پہلے شیروں کے منہ بند کر دیے۔ ہمارا خداوند ہماری ہر ضرورت کو جانتا ہے،
اور جب ہم اس سے بہت محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جب ہم اس کو پہچاننا شروع ہو جاتے ہیں، جب وہ ہم پہ خود کو ریویل کرنا شروع کر دیتا ہے، جب وہ اپنے مکاشفے کھولنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر ہم مصرف بیٹے کی طرح واپس آتے اور یہ نہیں کہتے کہ خداوند اب ہمیں سب کچھ دے دے، پھر دنیا کی دولت، دنیا کی چیزیں ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، ہم کہتے ہیں خداوند ہمیں اپنا نوکر ہی بنا لے، میں تیرا بیٹا بننے کے لائق نہیں تو مجھے اپنا نوکر ہی بنا لے۔ لیکن دیکھیں اس باپ کی شفقت کیسی ہے، اس کی محبت کیسی ہے کہ وہ ہمارے سر میں امامہ پہناتا ہے، وہ ہمیں اپنی راست بازی کے نئے کپڑے پہناتا ہے، وہ ہمارے لیے ضیافت کرتا ہے، فرشتے ہمارے لیے شادمانی کرتے ہیں اس دن آسمان پر، اور ان کے درمیان خوشی ہوتی ہے کہ اس کی ایک کھوئی ہوئی بھیڑ، اس کا کھویا ہوا بیٹا، اس کا مصرف بیٹا واپس آ گیا، کیونکہ ایک روح کی قدر بھی اس کے لیے بہت زیادہ ہے۔ آج ہمارا یہی کام ہے، اس کے عجیب کاموں کا چرچا کریں، اس کے عجیب کاموں کو بیان کریں۔ خداوند کے کلام میں جب مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو میں کلام پڑھ رہی تھی، اور میں بہت زیادہ کلام پڑھتی تھی، اس لیے کہ مجھے صرف اسی سے سکون ملتا تھا، اور جب میں پڑھ رہی تھی تو میں نے خداوند کے کلام میں پڑھا اتنا خوبصورت وعدہ کہ میں جیوں گا مروں گا نہیں، اور اس کے عجیب کاموں کا بیان کروں گا، اور میں اس کا شکر کرتی ہوں کہ اس نے اس کے بعد مجھے ہمت دی، طاقت دی، اور ہر قسم کی پروویژن دی کہ میں اس کے کاموں کا بیان کر سکوں۔ ہم سب کی خدمت ہے، ہم سب کا کام ہے، ہم سب کا اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے۔ آج ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم کھانا کھائیں، اپنی ڈیوٹی پہ جائیں، اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنے شوہر کی فکر کریں، اپنے گھر کی فکر کریں، اور پھر ایک دن مر جائیں۔ یہ سب ہمارے دنیاوی کام ہیں، بڑے ضروری ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، خداوند کی راہوں پر چلتے ہوئے کرنی ہے، ہمیں اپنے شوہر کی عزت کرنی ہے، اس کی اوبیڈینس میں رہنا ہے، اس کی ہر بات ماننی ہے، اس کی ضرورتوں کا پورا خیال رکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری پہلی محبت ہمارا خداوند ہونا چاہیے، ہماری پہلی پرائیورٹی ہمارا خداوند ہونا چاہیے، ہماری پہلی سنجیدہ جو ہمارا جو پرائیورٹی ہے وہ ہمارا خداوند ہونا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا خداوند کے لیے کام کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہم سب پاسٹرز ہونے کے لیے نہیں بلائے گئے ہیں میرے بہن بھائیوں، لیکن ہم سب روحیں بچانے کے لیے بلائے گئے ہیں، چاہے وہ ہم چرچ میں بچائیں، چاہے ہم وہ چلتے ہوئے راہ میں کسی کو خدا کا کلام دیں، چاہے ہم اپنے ورک پلیس پہ خداوند کا کلام لوگوں میں بانٹیں، چاہے اپنے رشتہ داروں میں بانٹیں، اپنے لوگوں میں بانٹیں، اس کے عجیب کاموں کا بیان کریں۔ ہماری زندگیوں میں جو معجزے ہوئے ہیں، جنہوں نے ہماری زندگی کو بدلا ہے، کیونکہ معجزات جب زندگی میں آتے ہیں خداوند کی طرف سے آتے ہیں اور وہ زندگیوں کو بدل دیتے ہیں۔ جب ہماری زندگی بدل جاتی ہے تو کیا ہم اچھی چیزیں دوسروں میں نہ بانٹیں؟ کیا ہم دوسرے بہن بھائیوں کو بھی نہ بتائیں جو مسیح کی محبت میں آ کے بچ سکتے ہیں، جو آج شیطان کی قید میں ہیں، وہ بھی گا سکے کہ قیدی سہونی یہوہ نے لے آندے جد چھڑا۔ بالکل آج جب میں اپنی پرانی زندگی کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ میں جاہل مطلق تھی اور میں جہالت میں زندگی بسر کر رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کے 38 سال گوا دیے شیطان کی اس میں بیک سلائیڈ ہوتے ہوتے بار بار۔ ایسا نہیں تھا کہ میں کرسچن نہیں تھی، ایسا نہیں تھا کہ میں خدا کو جانتی نہیں تھی، ایسا نہیں تھا کہ میں بائبل نہیں پڑھتی تھی، لیکن میں نے خداوند سے دل نہیں لگایا تھا، میں نے خداوند کو پہچانا نہیں تھا، میں نے اسے جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، میں نے اس کے کلام پہ ایمان اس طرح نہیں رکھا تھا جس طرح میں اب رکھتی ہوں، میں نے اس کی مرضی کو جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کبھی۔ آج جب بھی کچھ بھی ہوتا ہے تو میں کہتی ہوں خداوند جی میری نہیں، آپ کی مرضی پوری ہو میری زندگی میں، اور آپ جو بھی کریں وہ بہترین ہوگا۔ جب ہم اس کی مرضی کو جاننا سیکھ جاتے ہیں، اس کی مرضی میں چلنا سیکھ جاتے ہیں، تو یقین جانیے زندگی میں اس سے خوبصورت اور کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اس کی مرضی بہترین ہوتی ہے۔ آپ ایک قطرے کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں اور اس نے آپ کے لیے دریا اور سمندر رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے یہ سب ہونے سے پہلے، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا اور ہے اور کرتا رہے گا جب تک میں زندہ ہوں، اور ایون بعد میں بھی اس نے میرے لیے اپنی زندگی رکھی ہے، یہ وعدہ رکھا ہے۔ مجھے یہ سارے مسئلے مسائل ہونے سے پہلے بہت بڑی گواہی ہے کہ وہ مجھے کیمبرج میں لے کے آیا۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اتنے سارے شہر تھے، مینچسٹر،
برمنگم جہاں پہ اتنی مہنگائی نہیں اور نہ ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں، بہت سارے فرینڈز رہتے ہیں. میں کیمبرج میں کیوں آئی؟ کیمبرج میں یو کے کا ٹاپ 10 ہاسپٹل رائل پیپورتھ ہاسپٹل، جو کہ کارڈیک اور لنگ اسپیشلسٹ ہاسپٹل ہے، وہ مجھے وہاں گھر سے 5 منٹ کے ڈرائیو پہ وہاں لے کے آئے، جہاں لوگوں کو ایڈمیشن نہیں ملتا. جگہ جگہ سے لوگ جو ہے اپنا علاج کرانے کے لیے یورپ سے اور دوسرے یو کے کی سٹیز سے آتے ہیں. وہاں اس نے مجھے رکھا، وہاں مجھے ہمیشہ میں وہاں کی پیشنٹ ہوں. سو خداوند نے میرے لیے میری مشکل میں پڑنے سے پہلے ہی انتظام کر رکھا تھا، کیونکہ وہ پہلے سے ہی سب کچھ جانتا ہے. جس دن میں آپریشن کے ٹیبل پہ لیٹی اور میں ایڈمیشن کے لیے گئی، میرے دل میں کوئی پینک ہی نہیں تھی، کوئی کوئی ایسا ہلچل نہیں تھی. میں سکون میں تھی، میں پیس میں تھی، خداوند کی شادمانی میں تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا میرا خداوند بہترین کرنے والا ہے. آج میں اپنے خداوند کے جلال کو دیکھنے والی ہوں، آج میں اپنے خداوند کی گلوری کو دیکھنے والی ہوں. سو جب میں آپریشن تھیٹر میں گئی اور میرے آس پاس 6 سے 8 لوگ، کسی نے میرا ہاتھ یہاں سے پکڑا، ہاتھ وہاں سے پکڑا، مجھے اے سی جی کی لیڈس لگائیں، چیزیں لگائیں، کیونکہ جی اے ملنا تھا اور پھر جو ہے سرجری پرفارم ہونی تھی. تو ایک دم سے مجھے خداوند یسوع مسیح کی یاد آئی کہ وہ چاہتا تو اس وقت اس بات سے پھر سکتا تھا. میں تو اپنی شفا کے لیے اپنا پروسیجر کروانے کے لیے گئی تھی، اور میرے پاس یہ مینٹل کیپیسٹی تھی کہ میں اس کے لیے انکار کر سکوں، لیکن میں نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ یہ ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے میرا جسم شفا پا جائے گا خداوند کی طرف سے، کیونکہ شفا دینے والا تو وہی ہے. ہم تو خداوند یسوع مسیح کے پیروں کی خاک بھی نہیں، لیکن بے شک اس نے ہمارے صورتوں کو، ہمارے ناموں کو اپنی ہتھیلیوں پر جو ہے چھید رکھا ہے. سو وہاں میرے آنسو یہ سوچ کے نکل گئے کہ خداوند یسوع مسیح کو باغ گتسمنی میں آ کے، اور اس سے پہلے بھی لوگوں نے یوں ہی پکڑا ہر طرف سے، اور وہ بے عیب برا جس نے منہ نہ کھولا، اپنی جان کو ہمارے لیے ان دشمنوں کے، ان لوگوں کے حوالہ کر دیا، ایک لفظ نہ بولا. حالانکہ اس نے کہا کہ اگر مجھے جان دینے کا بھی حق ہے اور جان لینے کا بھی حق ہے. اگر وہ چاہتا تو اپنے باپ سے کہتا اور وہ لیجنز کو بھیج دیتا، لیکن اس نے ہمارے واسطے اپنی جان کو کچھ نہ سمجھا. جس نے کبھی گناہ نہ کیا تھا، جو گناہ کو جانتا نہ تھا، اور میں جو گناہ سے لتھڑی ہوئی ساری عمر گناہ میں رہی، وہاں جا کے جب اس دن میں لیٹی تو انہوں نے دوبارہ مجھ سے پوچھا کہ کین وی پروسیڈ، ہم کر سکتے ہیں؟ تو میں نے ہاں بولا، حالانکہ میں جانتی تھی کہ ایک تکلیف دہ چیز ہونے والی ہے، مجھے ابھی بے ہوش کریں گے، میں جیتی ہوں یا مرتی ہوں یہ میرے ایمان پر ہے، میرا خداوند جانتا ہے. میں نہیں جانتی تھی اس وقت کچھ بھی، سارے رسک، ساری چیزیں مجھے بتائی گئی تھیں، لیکن پھر بھی میں نے ہاں بولا، کیونکہ مجھے اپنی بدنی شفا اس وقت نظر آ رہی تھی جو خداوند نے میرے لیے رکھی ہوئی تھی. لیکن ہمارا خداوند یسوع مسیح سب کچھ جانتے ہوئے، سب کچھ پہچانتے ہوئے، ہمارے گناہوں کی خاطر اس لعنتی صلیب پہ چڑھ گیا تاکہ ہم شفا پا جائیں. اور بے شک یہ پروسیجرز، یہ آپریشنز، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو صرف جسمانی ہیں، رہائی اور شفا تو ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دے دی ہوئی ہے، اور وہی ہمیں مل جاتی ہے جب ہم ایمان رکھتے ہیں. جو آنکھوں نے نہ دیکھی، جو کانوں نے نہ سنی، وہی سب چیزیں ہمارے خداوند نے ہمارے لیے پیدا کر دی ہیں جب ہم ایمان سے مانگتے اور ایمان سے یقین کر لیتے ہیں. سو میرا یقین ہے کہ میرے خداوند نے مجھے بچایا ہے، لمبی عمر دے کے بچایا ہے، اگر اس کی مرضی ہے، تاکہ اس کے کاموں کا بیان کر سکوں، اس کے عجیب کاموں کا بیان کر سکوں، جو کہ ابراہیم کو باپ پہلے بناتا ہے اور پھر اس کو اولاد عطا کرتا ہے. وہ بڑا مریکلس گاڈ ہے، بہت ہی خوبصورت اور ہماری فکر کرنے والا خداوند. سو اس خوبصورت صبح کے لیے خداوند کا شکر کرتے ہیں، اپنی جسمانی صحت اور تسلی کے لیے خداوند کا شکر کرتی ہوں، اور اس سے بھی بڑھ کے میں اپنی روحانی صحت کے لیے خداوند کا شکر کرتی ہوں، کیونکہ میرا یہ یقین تھا اپنی سرجری کے لیے جانے کے لیے کہ مجھے خداوند ایمان میں اور مضبوط کر کے، ایمان کے ایک نئے لیول کے ساتھ واپس بھیجے گا. اور بے شک وہ جس نے میرے لیے اپنا کام رکھا ہے، میں اس کے کام کو اسی طرح کرتی رہوں گی
چاہے کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، کوئی سننا چاہے یا نہ چاہے، ہمارا کام ہے کہ ہم اس کام کو جاری رکھیں، صرف ویڈیوز پر نہیں، اپنے منہ سے ہر وقت اپنے ورک پلیس پہ ہر جگہ پر لوگوں کو ریچ آؤٹ کرتے رہیں۔ خداوند میں کے گھر میں جانا ہمارے لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اس کے پھاٹکوں میں جائیں اور اس کے نام کو مبارک کہیں، فیلوشپ رکھیں خداوند کے لوگوں کے ساتھ، لیکن ہمارا کام لوگوں کو ریچ آؤٹ کرنا، اس کی روحوں کو بچانا، اس کے لوگوں کو اس کے گھر میں لے کے آنا ہے، اور ہم جو خود خداوند کا گھر ہیں اس لوگوں کے مقدس کو بچانا ہے جو آج قید میں ہیں۔ خداوند میرا ایمان ہے اور یقین ہے اس گواہی کے وسیلہ سے خداوند آپ کو بہت بڑی تسلی دے گا، اور جو لوگ آج قید میں جکڑے ہوئے ہیں، جو پریشانیوں میں ہیں، جو بیماریوں میں جکڑے ہوئے ہیں، وہ خداوند پہ ایمان رکھیں اور آج خداوند کو کرائی آؤٹ کر کے خداوند کو زور سے آواز دے کے بولے، اے خداوند آج ہم تجھے پکارتے ہیں، دل سے پکارتے ہیں، ہم اپنی شکستہ دلی، اپنی خستہ حالی کو لے کے تیرے سامنے آتے ہیں، تیرے نام کو پہچاننا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ہم پہ رویل کر، اپنے کلام کی سچائیوں کو ہمارے آگے کھول، اپنے مکاشفوں کو ہمیں بتانا شروع کر خداوند، تو بول اور تیرا بندہ سنتا ہے، اور بے شک وہ موجود ہوگا اپنی ہیکل میں پاک روح کی صورت میں۔ خداوند کا شکر ہو اور آپ سب سلامتی میں رہیں، آمین۔